सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 4 रजब 1440 हिजरी मुताबिक 11 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। शाह सलमान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। हादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ से एतवार को रियाद के कसर जमामा में चीनी सफ़ीर ली हुआ चीन ने अलविदाई मुलाकात की। ममलकत में इनकी मुद्दत सफारत मुकम्मल हो गई है। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर इब्राहिम अल-साफ़ भी मौजूद थे। ईरान ने इश्तिआल अंगेज़ी और साजिशों से उम्मत को नुकसान पहुँचाया। अशरफी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने खबरदार किया कि ईरान दहशतगर्द तंजीमों फ़िक्री मनहरफ ख़ुसूसन हौती बागों की मदद इश्तिआल अंगेज़ी नाकाबिल बर्दाश्त मुदाखलत और साजिशों से उम्मत को नुकसान पहुँचा रहा है। उलमा अशरफी ने कहा कि दहशतगर्द हौतियों ने बरादर मुल्क यमन के अमन व इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल अमन पसंद शहरों को खौफज़दा कर दिया, इनकी ज़मीनें और हुकूक सलब कर लिए, आइंदा आइनी हुकूमत पर कब्जा कर लिया। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि ईरान ने जो कुछ किया है इसके ठोस सबूत मौजूद हैं। ईरान दौलत, असला, मिसाइल, ड्रोन्स और तबाही फैलाने वाला असला हौसियों को फराहम कर रहा है। इन्होंने कहा कि हौसियों का गिरोह ईरान की शय पर काम कर रहा है। ईरान ने पे हमले कराकर साबित कर दिया कि वो दहशतगर्द रियासत है। इन्होंने क़ौम मुत्तहिदा बड़े अमालिक और मौसर ताकतों से मुतालबा किया है कि वो ममलकत का साथ दे और ईरान को हरमैन शरीफैन की सरजमीन में बदअमली फैलाने से रोकें। तलबात के मुकाबले में तालबात ज़्यादा। महकमा शुमारियात ने बताया कि 2019 के दौरान सऊदी जामियात में तालबात की तादाद तलबा के मुकाबले में ज़्यादा रही, जो 100 के मुकाबले में 107 रिकॉर्ड की गई। ये एदादो शुमार इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में पेश किए गए। अखाज़ अखबार के मुताबिक इससे सऊदी अरब में ख़वातीन को मुल्कों कौम की तमीर और तरक्की के मौके फराहम करने के हवाले से चलाई जाने वाली मुहिम की कामयाबी की निशानदेही हुई। पैदल हज के लिए ट्रैफिक फ्री रस्ते की तैयारियां। पैदल हज करने वाले मशायर मुक़द्दसा में ट्रैफिक फ्री रस्ते बनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दी गई। वज़ारत हज उमरा इस हवाले से चौथे मरहले के मनसूबे आइंदा हज मौसम आने से कबल ही पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिश हैं। चौथे मरहले के मनसूबों में रोड 62 के पुल में तोसी है। ये मैदान अरफात के मगरब में वादी अरना के ऊपर कायम किया जा रहा है। इसे पैदल चलने वालों के महसूस शमाली रोड नंबर 5 से मरबूत कर दिया जाएगा। दूसरा मनसूबा रोड नंबर 56 के पुल अल-जोहरा में तोसी का है। ये मगरबी अरफात में वादी अरना के ऊपर तमीर किया जा रहा है और इसे पैदल हज करने वालों के लिए महसूस जनूबी रोड नंबर 1 से मरबूत किया जाएगा। तीसरे मनसूबे के तहत मुज़दलिफ़ा में एक पुल तमीर होगा जो 4 डलवान बनाई जाएंगी। चौथे मनसूबे के तहत मनसूबे में एमरजेंसी रोड में तोसी की जाएगी। वज़ाहती बयान हजाजो मोतमरीन और मवार के निगरान आला और शटल सर्विस राब्ता कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बसाम गलमान ने अल-मदीना अहबाब से गुफ्तगू करते हुए दिया। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि ये मनसूबे हज अयाम में बस ट्रैफिक और पैदल हज करने वालों के हवाले से पेश आने वाले मसाइल के फील्ड जायजे के तनाज़र में तैयार किए गए हैं। इन्होंने बताया कि हादम हरमैन शरीफैन और वली अहद की सरी हदायत में है कि ज़ईफ़ और रहमान को बेहतरीन खदमात फराहम की जाए और उनके आरामो राहत का गैर मामूली एहतमाम किया जाए। वली अहद की हदायत पर असीर में अहम मनसूबे मुकम्मल करने का ऐलान। वली नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद सलमान की हदायत पर असीर रीजन में सेहत, नकलो हमल और बल्दियाती खिदमात से मुतल्लक़ कई अरब रियाल के अहम मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इसका ऐलान इतवार को गवर्नर शहज़ादा तुर्की बिन तलाल ने ख़ुसूसी तकरीब के दौरान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक शहज़ादा तुर्की बिन तलाल ने बताया कि मुतल्लक़ा मनसूबे की तकमील से पूरे खित्ते का नक्शा बदल जाएगा। यहाँ किंग फैसल मेडिकल सिटी का मनसूबा पाए तकमील को पहुँचाया जाएगा। ये 1000 से ज़्यादा बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। ये स्पेशलिस्ट अस्पताल, अमराज़ कल्ब के मरकज़, कैंसर के इलाज के मरकज़, एसाबी बीमारियों के मरकज़, नीज़ बच्चों के अमराज के मरकज़ पर मुश्तमिल होगा। किंग फैसल मेडिकल सिटी से असीर, बाहर, नजरान और जजान 4 रीजनों के अवाम फ़ायदा उठाएंगे। बल्दियाती खिदमात के हवाले से मुतअद्दिद मनसूबे नाफिज होंगे। इनमें सबसे अहम बात यह है कि असीर रीजन के तमाम शहरों में इंसानी माहौल बर्पा किया जाएगा। इंसानी तकाज़ों की तकमील का अहतमाम होगा। इस ज़मन में मुनफरिद किस्म के पार्क होंगे। शहरों के वस्ती इलाकों को जदीद खतों पर इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइली और STC से मोबाइल सार्फिन इंतहाई नाराज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बोर्ड ने बताया है कि मोबाइली सार्फिन ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात मोबाइली और
STC کے خلاف درج کرائیں۔ لینڈ لائن صارفین نے سب سے زیادہ شکایت STC کے خلاف کی ہیں۔ 2018 کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران درج کرائی جانے والی شکایات تیسری سہ-ماہی کے مقابلے میں 3% کم رہیں۔ لینڈ لائن انٹرنیٹ کنیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات موبائلی کے خلاف ہوئی، جبکہ زین کمپنی موبائل انٹرنیٹ کنیکشن کے حوالے سے شکایات درج کرانے والوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صارفین کو معیاری خدمات فراہم کرانا ہے اور ان کی شکایات پر باقاعدہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آئل ریفائنری پر ہند سعودی مذاکرات۔ سعودی عرب اور ہندوستان نے 44 ارب کی لاگت سے آئل ریفائنری کے منصوبے پر بات چیت کی۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی وزیر پٹرولیم خالد الفالح اور ان کے ہندوستانی ہم منصب نے نئی دلی میں مذکورہ منصوبے پر بات چیت کی۔ ہندوستان تیل کے نرخوں میں اتار چڑھاؤ کے مسائل سے بچنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ وسیع البنیاد تیل کا منصوبہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہندوستانی اسٹریٹجک تیل ذخائر پروگرام کے تحت دونوں ملکوں کے وزراء نے بات چیت کی۔ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل خرچ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ جازان اسپتال مریض بیڈ کے بجائے کرسی پر۔ یہاں ایک سعودی شہری نے درد سے کراتے ہوئے اپنے مریض بیٹے کو مسلسل 6 گھنٹے تک بستر فراہم کرنے کے بجائے کرسی پر لٹایا ہوا دیکھ کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ جازان کے کنگ فہد سینٹرل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں یہ منظر ہر کس و ناقص کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا کہ ایک مریض بچے کو جو تکلیف اور درد سے کرا رہا تھا بستر فراہم کرنے کے بجائے اسے کرسی پر لٹا دیا گیا۔ مقامی شہری عبدالعزیز حبرانی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے 14 سالہ بیٹے ریان کو انتہائی تکلیف کے عالم میں اسپتال لے گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اس کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر کی توجیز کے مطابق اس کے متعدد ٹیسٹ کیے جانے تھے۔ پہلے سے وہ اسپتال میں زیر علاج تھا، تاہم ایمرجنسی وارڈ میں بچے کو کرسی پر لٹا کر یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ قصیم کے سب سے پرانے امام کا انتقال۔ انیزہ میں امام حمار مسجد کے امام شیخ محمد عثمان القاضی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 70 برس سے بلا انتقاء مسجد میں امامت کرا رہے تھے۔ بیماری کے سوا ہر حالت میں امامت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج اتوار کو انیزہ کی البسام جامع مسجد میں عصر کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ وہ دینی علوم کے لیے یکسو تھے، خدا ترس انسان تھے، زبان کے صاف ستھرے تھے۔ ان کی پیدائش 1346 ہجری میں انیزہ میں ہوئی۔ انہوں نے الازہر میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 1366 ہجری میں انیزہ کی ام حمار مسجد کی امامت شروع کی تھی۔ نگراں آلے سے آراستہ پرندہ۔ ایک سعودی نوجوان کو جازان ریجن کی الریت کمشنری میں وادی تفشا میں جھیل کے قریب مردہ گد پڑا نظر آیا۔ اس کی کمر پر ایک اعلیٰ نصب تھا اور ای میل کا پتہ بھی درج تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ قازقستان میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ ان 20 پرندوں میں سے ایک ہے جن کا تعاقب 2018 سے آلات کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 20 برس سے پرندے کی کمر پر اس قسم کے آلے کی تنصیب کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ اورنی ٹریک نامی آلہ 20 برس قبل ہی مہیا نہیں تھا۔ علامہ عزیز میں لگائی جانے والی بیٹری کی عمر محدود مدت ہوتی ہے، طویل نہیں۔ حرم شریف کے لیے 35,000 نئے قالین۔ ماشاءاللہ۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام کے لیے 35,000 قالین فراہم کر دیے۔ سال میں 5 بار حرم شریف کے قالین تبدیل ہوتے ہیں۔ انہیں پابندی سے مقررہ نظام الاوقات کے مطابق صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مخصوص مشینیں ہیں۔ 100 سعودی نوجوان صفائی مشینوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ 2,874 صفائی کارکن اور نگراں تعینات ہیں۔ 4,805 مشینیں مہیا ہیں تاکہ کام عمدہ اور تیزی سے انجام دیا جا سکے۔ جدہ میں 8 گشتی مذابح کا پروگرام۔ جدہ میونسپلٹی میں مذابح کے ڈائریکٹر جنرل حسن قدیم نے بتایا کہ 1 برس کے اندر مویشیوں کے باڑے مشرقی شاہراہ پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے 10 لاکھ مربع میٹر کا رقبہ مختص کر دیا گیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی 1 سال کے اندر 8 گشتی مذابح کھولنے کا پروگرام بھی بنا رہی ہے۔ یہ مذابح جرمنی کے معیار کے ہوں گے۔ جدہ کے شہری اور مقیم غیر ملکیوں اس قسم کے مذابح کو پسند کریں گے۔ کل ملا کر 10 گشتی مذابح چلائے جائیں گے۔ خلیج عرب کا سب سے پرانا دبئی اسکول۔ MBC ٹی وی نے الاحساء میں اب سے 400 برس قبل قائم کیے جانے والے دینی اسکول القبا پر خصوصی پروگرام کر کے ناظرین کا دل جیت لیے۔ یہ اسکول خلیج عرب کا سب سے پرانا ہے اور اب بھی اپنا تاریخی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ اسکول 1000 ہجری میں قائم کیا گیا تھا، جہاں الاحساء مختلف مقامات اور دیگر جگہوں کے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 30 برس قبل مدرسہ عمارت
خدوش ہونے کے باعث بند کر دیا گیا تھا، تاہم سعودی مورخ احمد الملا نے اصلاح و مرمت کرا کر اسے بحال کر دیا۔ گونگے کی مدد سے حرم شریف میں مترجم بنا دیا گیا۔ بیالوجی کے سعودی استاد صالح النفعی نے گونگو کی مدد کے لیے تدریس کی ملازمت ترک کر دی تھی۔ وہ اشاراتی زبان میں گونگو کی باتوں کا ترجمہ کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے النفعی کو مسجد الحرام میں جمعہ کے خطبے کا اشاراتی زبان میں ترجمان اور القرآن الکریم چینل کا مترجم بنا دیا۔ النفعی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بیالوجی میں ڈگری حاصل کی تھی، پھر ایک برس تک تدریسی عملے سے منسلک رہا۔ اچانک اشاراتی زبان سیکھنے کی بات ذہن میں آئی اور فوراً ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ نجران کے العمل انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہو کر 2 برس تک اشاراتی زبان سیکھتا رہا، گونگے کی مدد کرتا رہا۔ اب اللہ کے کرم سے مسجد الحرام میں جمعے کے خطبے کا اشاراتی زبان میں ترجمے کا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہوں۔ سعودی مارکیٹ میں اود کی 65% کھپت۔ سعودی محکمہ کسٹم نے اعلان کیا ہے کہ 2018 کے دوران سعودی عرب نے 113.5 ملین ریال کی مالیت کی 860,000 کلو گرام سے زیادہ اود کی لکڑیاں درآمد کی۔ سال مذکورہ کے دوران 14.569 کلو گرام اود کا عطر درآمد کیا گیا۔ اس کی قیمت 38 ملین ریال سے زیادہ کی تھی۔ دریں اثنا ایک اسکالر احمد الدہان نے الوطن اخبار سے گفتگو میں کہا کہ اود کی لکڑی اور عطر درآمد کرنے کے سلسلے میں سعودی تاجروں کے سامنے 3 بڑے چیلنج ہیں۔ سعودی عرب پوری دنیا میں اود مارکیٹ کا 65% حصہ استعمال کر رہا ہے۔ ریاض میں کتب میلے کا انعقاد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز کی سرپرستی میں ریاض کتب میلہ منعقد ہوگا۔ ریاض کتاب میلہ 13 سے 23 مارچ تک جاری رہے گا۔ ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہونے والا سالانہ کتب میلہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ گزشتہ سال 10 لاکھ سے زائد افراد نے میلہ میں شرکت کی۔ اس سال 912 پبلشر اور ادارے کتب میلہ میں حصہ لیں گے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے تفتیشی دورے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے گزشتہ ہفتہ حرم شریف کے کرب و جوار میں واقع ریستورانوں اور غذائی اشیاء فروخت کرنے والے دکانوں کے 248 تفتیشی دورے کیے، جن کے دوران خلاف ورزیوں پر کارروائی کی گئی۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ 8050 غذائی نمونے لیے گئے۔ علاوہ ازیں کھانے میں استعمال ہونے والے تیل کا معیار جاننے کے لیے 100 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ ریستورانوں میں کام کرنے والے عملے کے ہاتھ کی صفائی پر خاص توجہ پر دی گئی۔ آج 3 نئے پلوں کا افتتاح گورنر مشرقی ریجن کریں گے۔ گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز آج اتوار کو 3 نئے پلوں کا افتتاح کریں گے۔ شہزادہ محمد بن نائف اور شارع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جوڑنے والے نئے پل کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح شہزادہ نائف شارع اور شارع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کنگ عبدالعزیز شارع اور شارع 28 کو جوڑنے والے پلوں کا بھی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تینوں پلوں کی مجموعی لاگت 426 ملین ریال ہے۔ نئے پلوں کے افتتاح سے ٹریفک روانی میں ہاتر ہوا اضافہ ہوگا۔ مشرقی ریجن کے میئر انجینئر محمد فہد بن محمد الجویر نے کہا کہ دمام شہر میں نئے پلوں کے افتتاح سے ٹریفک مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پلوں کی تعمیر مکمل ہونے تک گورنر شہزادہ سعود بن نائف نے ہر لمحے نگرانی کی ہے۔ وہ تعمیر کے مراحل میں نہ صرف کام کی رفتار کا جائزہ لیتے رہے بلکہ مناسب مشورے دیے اور رہنمائی بھی حاصل کی۔ تمام سرکاری دستاویز سعودی پوسٹ سے بھیجی جائیں۔ تمام سرکاری اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سرکاری دستاویز کوریئر کمپنیوں کے ذریعے نہ بھیجی جائیں۔ تمام سرکاری ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کتب و کتابت اور دستاویز کے تبادلے کے لیے صرف اور صرف سعودی پوسٹ کا استعمال کریں۔ وزیر خزانہ محمد دلجدان نے مکتوب روانہ کر کے تمام سرکاری اداروں کو اس نئی ہدایت سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام سرکاری دستاویز کا تبادلہ سعودی پوسٹ کے ذریعے کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔